पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में बल्कि पहिरियां रीजन हुयो हे मिडिल ईस्ट ऐं फ़लस्तीन ऐं कंबोडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इते इंटरफेरेंस जे करे ऐं अंदरूनी मामलात जे करे तमामु जेको आहे इम्बेलेंस हुयो मुल्कनि में। पर हाणे वरी जेको आहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ख़बर न आहे कहिड़े माइंड सेट सां आयो आहे जो हर मुल्क ते दावा थो बोले दावा बोले थो माना। ऐं वेनेज़ुएला ते ॾिसो जारी त उनजो सदर जेको आहे किडनैप ई थियो, अहिड़े क़िस्म जो किडनैप करे उनखे तव्हां इंटरनेशनल कोर्ट में पेश था कयो जस्टिस जे लाइ, तव्हांखे कंहिं इख्तियार ॾिना, तव्हां पुलिसिंग था कयो दुनिया में, कंहिं इख्तियार ॾिना। UN ख़ुदि जेको आहे हैरान आहे हिन ॻाल्हि ते, हिन एक्शन ते। ऐं ग्रीनलैंड वारो मामिलो ॾिसो, कैनेडा ते एॾियूं सख़्तियूं थियूं, पोइ दुनिया हे कहिड़ी तरफ़ थी वञे। मां जेको आहे इन ते बि सोचियुमि त ईअं न थिए त वरी जेको आहे दुनिया पंहिंजो पाण खे तारीख़नि में धकेले छॾे कंहिं अहिड़े लीडर जे करे, सियासतदान जे करे जो वर्ल्ड वार 1, 2 जो असां नताइज ॾिसी चुका आहियूं। हिकिड़ो असांजो अथव फिलोसोफर अल्लामा मोहम्मद इकबाल डॉक्टर साहब, उन जी हिकु मां पढ़ी स्टेटमेंट, मूंखे एग्ज़ैक्ट वर्ड यादि न आहिनि, पावर इज़ राइट, पावर इज़ ऑलवेज राइट, या अहिड़े हिसाब सां अथसि। पोइ उनजो मक़सदु इहो आहे त माना पावर जंहिंखे आहे, जंहिंखे ताक़त आहे उहो सही आहे बि, उहो सही आहे, सही आहे बि सही आहे, ग़लति आहे बि सही आहे। हा हा ईअं ई आहे, त पावर जंहिंखे आहे उहो सही आहे। पोइ इहो किताबु लिखियलु आहे अलामा डॉक्टर साहब जो, फिलोसोफर आहे वॾो, जर्मनी में हुन पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारी आहे, शाइर मशरिक़ आहे। उन लिखियो, उन ते पोइ तनक़ीद थी ॾाढी, जेके बाक़ी मसलक जूं पार्टियूं आहिनि, माना रिलीजियस हिकिड़े क़िस्म जूं, छो जो उहो सेक्युलर टाइप जो माण्हू हुयो, ठीकु आहे। पर उनजी इन में शाइरीअ में तव्हांखे वहदानियत मिलंदी, अलाह जी तारीफ़। डॉक्टर इसरार साहब तमामु घणो उनखे पढ़ंदो आहे ऐं इंटरप्रीट कंदो आहे उनजी शाइरी खे। पोइ उन में मां कुझु ॾींहं पहिरियां पढ़ां पियो त इहे लफ़्ज़ लिखियल हुया, मूंखे हिन सिचुएशन ते परफेक्ट ॼण बीठा आहिनि। अच्छा, हिकिड़ो पावर आहे उहो सही आहे हल, ऐं इहो ईअं सिर्फ़ु मुल्की लेवल ते, दुनिया लेवल ते बि ईअं ई अथव, वरी हेठि अचो माशरे लेवल ते, सूबाई लेवल ते, शहरी लेवल ते, वरी पंहिंजे मिसाल ॻोठाणे लेवल ते अचो, या ॿिनि माण्हुनि जे विच में को तज़ाद थिए थो, तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे विच में ख़ुदा न ख़ासिता थींदो, त जेको ताक़तवर धुर हूंदी उहा सही हूंदी। अच्छा, इहो तव्हां ज़बरदस्त हिकिड़ी ॻाल्हि कोट कई, मां उनखे ई थोरो अॻिते वधाईंदुसि। जेकॾहिं तव्हांखे एतिराज़ न हुजे त तव्हांजे व्यूअर्स जे लाइ उर्दूअ में थोड़ो क्यों? हाँ, उर्दू में भी करे था सकें। अच्छा, तो बेसिकली आपके जो सुनने वाले हैं वो हर ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो नेशनल लैंग्वेज है हमारी, वो समझने में आसानी हो जाएगी सबके लिए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब को आपने कोट किया, क्या उनकी जो कही हुई बातें आज से 20 साल 30 साल पहले जब वो कहते आते थे, वो आज हमें मतलब दिखाई नहीं देता कि वो चीज़ें मतलब उसी पैटर्न पे जा रही है दुनिया? और जिस तरह से इंस्टेबिलिटी लाई गई इराक़ के अंदर, लीबिया के अंदर, और रजीम चेंज किए गए सीरिया के अंदर, इसी तरह आप देखें ना, वो जो बातें करते आते थे, और अब जो ये वेनेज़ुएला के ऊपर हुआ है, और सबसे बड़े जो प्रोड्यूस करता है ऑयल तो मुझे कंफर्म है, गैस का मुझे नहीं पता, तो व्हाट यू थिंक कि ये जो मतलब वेनेज़ुएला के ऊपर ये अटेम्प्ट किया गया है, ये इररेलेवेंट नहीं कर रहे ये मिडल ईस्ट को, जो अरब ममालिक हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ऑयल की? देखिए, दो चीज़ें साथ हो गई, इस सवाल को पहले स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में। डॉक्टर इसरार साहब बहुत एक बड़े मुफक्किर थे, उनकी बड़ी खिदमत हैं दीनी हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी, तो उनकी बातें मैं ख़ुद उनकी वीडियो सुनता हूँ, ऑडियो,
سوشل میڈیا پہ وہ گردش کرتی رہتی ہیں اس طرح کا. اگر کوئی سچویشن یا ان کی بات سے کوئی منسلک اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو وہ تو نو ڈاؤٹ انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی ان میں ابھی اگر دیکھا جائے تو صداقت ہے کن باتوں میں. ٹھیک ہے, اس سے ہم لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مگر ان کا ایک ویژن تھا خلافت والا جو لے کے وہ چل رہے تھے اپنا منصب ایک فائز سے ضیاء کی حکومت میں. مطلب ڈیموکریسی پہ وہ بلیو نہیں کرتے تھے. ہاں, نہیں کرتے تھے. کچھ عرصے کے لیے آئے تھے ضیاء کی حکومت میں یہی کانسیپٹ لے کر, مگر چونکہ اب دنیا بہت چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں دوبارہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتی دنیا, اور لوگ بھی نہیں کر سکتے وہ. تو اس میں کچھ موڈیفیکیشن لا کے ڈیموکریسی کا ایک فارم چل رہا ہے پوری دنیا میں. وہ بھی ٹھیک ہے, اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. کوئی بھی سسٹم ہو اگر ہم نیک نیتی سے چلائیں گے اور لوگوں کی بہبود کے لیے کام کریں گے تو مسئلہ نہیں ہے. مجھے وہ بہت بڑے انسان تھے, ہمیں ان کی تعلیمات سے سبق لے کر آگے کی جو چیزیں ہیں, جو آگے کے معاملات ہیں, آگے کی پالیسی ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ. اور دوسری بات وینزویلا کی, دیکھیں وینزویلا امریکہ کا انٹرفیرنس جو ساؤتھ امریکہ میں ہے وہ کافی عرصے سے ہے. ٹھیک ہے, یہ امریکہ پڑتا ہے نارتھ امریکہ ریجن میں, اور میکسیکو. ٹھیک ہے, اور یہ 3-4 ممالک ہیں نارتھ امریکہ میں. جو ان کا انفلوئنس ہے ساؤتھ امریکہ میں وہ چھوٹے ممالک ہیں, کیوبا ہو گیا, وینزویلا ہو گیا, بلکہ یوکیڈو ہو گیا. ٹھیک ہے, اور بھی ممالک ہیں. ان پہ ان لوگوں کی ہر وقت مسلط رہی ہے. ٹھیک ہے, مونوپلی. جو ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا وہ پلٹا تختہ پلٹ دیتے ہیں. تو اسی طرح کیوبا کا ہم نے دیکھا, فیڈل کاسٹرو تھے. چھوٹے ہیں ہم, بچپن سے ان کی تصویریں دیکھتے آ رہے ہیں, ان کی کتابیں, ان کی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں. کیوبا پہ بھی انہوں نے, حالانکہ کیوبا میں کوئی اس طرح کی منرلس وغیرہ یا آئل اینڈ گیس سیکٹر نہیں ہے, مگر وہ اپنی ایک مونوپلی جمانا چاہ رہے ہیں دنیا میں, دنیا کے ہر ریجن میں. تو یہی وجہ ہے وہاں قابض ہونے کی اس کے. باقی وینزویلا میں تیل کے ریزروائر بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ابھی بیچنا شروع کیا ہے. میں پوسٹ ایک پڑھ رہا تھا کہ 500 ملین کے پتہ نہیں کتنے وہ انہوں نے جو ہے آئل سیل کرنا شروع کیا ہے. اور بھی بہت ذخائر ہیں وینزویلا میں. صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ان کی صدر ہیں یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کی حامی نہیں بن رہی تھی ٹرمپ کی, یا امریکن سپرمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے وہ. یہی وجہ ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ کنٹریز ہیں جو ان کی سپرمیسی کو نہیں مانتے, بہت زیادہ ہے. تو اس طرح کسی ملک کے اوپر یلغار کرنا, وہاں کے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کر کے اور لے جانا, اور وہاں سے کوئی ریٹیلیشن نہ ہونا, سامنے والے ملک سے وہاں سے کوئی ریٹیلیشن نہ ہونا. اور اس کے بعد جب پہلا اسٹیٹمنٹ آتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو وینزویلا کا آئل ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے, اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ ہم وینزویلا کے لوگوں پر خرچ کریں گے. تو یہ کس طرح کی مزے کا خیز بات ہے, اس کو کس طرح اور کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, وینزویلا سے پہلی بات تو یہ ریٹیلیشن اس طرح نہیں کی اس ملک نے, کیونکہ وہ اتنا ڈیولپ یا ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے جس طرح باقی جو G7 ممالک ہیں, یا الحمدللہ ہم ایک ہیں ان میں سے, پاکستان, جس کی ڈیفینسو فورس بہت ایکٹیو ہیں, اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اس طرح کا فورن ٹروپ انٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیولپ نہیں ہے, ان کے پاس اتنی نہیں ہے ٹیکنالوجی جو اس کو ڈیفینڈ کرے یا پری الرٹ کر دے کہ آپ کے باؤنڈریز میں کوئی اور داخل ہوئے ہیں. اس طرح کی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وینزویلا سے. دیکھیں, وہ رچ ہیں, بہت رچ ہیں ریزروائر کے معاملے میں, مگر چونکہ ان کی ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی, ان کی عام جو مارکیٹ ہے وہاں تک رسائی نہیں ہے, تو وہ آسانی سے اپنا تیل مارکیٹ میں سیل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو امریکن مخالف ممالک ہیں ان کے اوپر اتنی سینکشن لگائی گئی ہیں کہ ان کا عام مارکیٹ میں ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے. جس طرح ایران ہو گیا, ان کے پاس بھی بہت ریزروائر ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے ان کے پاس, وہ ایزیلی ایکسیس نہیں کر سکتے.
مارکیٹ میں وہ انڈر سیکشن جا رہے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو سیکشن جا رہے ہیں لگا رہے ہیں. اس طرح قزاقستان تھا یا اور ممالک ہیں جو امریکن سپرمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ پھر دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں نو ڈاؤٹ، مگر ان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بیریئر آ جاتا ہے. یا تو پھر آپ چائنا رشیا کی سائڈ لے لیں، جو کہ میرے خیال سے اس وقت بہت مشکل ہے بغیر امریکہ کے جو آشرواد ہے چلنا اس دنیا میں، چاہے وہ اس کی آئل اینڈ کی گیس کی ہو یا باقی ڈیولپمنٹ کی بات ہو. کوئکلی ایک چیز، کیونکہ ویڈیو بھی ہماری بہت لمبی ہو گئی ہے، یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا اگین. میں یہاں پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے جب ایک تھیوری اور ایک جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا ون ورلڈ آرڈر کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ جوئش کے ساتھ جس طرح کا ان کا امریکنز کا الحاق بن چکا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ون آرڈر دنیا، یہ والی بات تھوڑی سی مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ صرف ایک پاور نہیں ہے. جوز ہوں یا امریکن ہوں، ان کی مونوپلی چل رہی ہے دنیا میں، رائج ہے، مگر اور بھی پاور ہیں دنیا میں جو ان کو اپنی جو جارحیت ہے وہ کرنے نہیں دیں گے. جس طرح رشیا ہے، چائنا ہے. چائنا تو آج کا 7 ونڈر ہوتے ہیں نا، یہ 8واں آ چکا ہے چائنا اس وقت. تو ان کے پاس اپنی مارکیٹ اتنی اسٹرانگ ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اشیاء کی صورت میں ہو، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، وہ ڈیولپ ہیں. چائنا کو کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہے، انڈسٹری ہے، مارکیٹ اپنی ہے. یہ ہمارے پاس جو سی پیک کا تھا، ون روڈ ون بیلٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ، وہ بھی اس کی جو ایک کڑی ہے کہ ان کا جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک وہ رسائی چاہتے ہیں، ایشیا تک ان کی رسائی چاہتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، صرف امریکہ کی نہیں چل سکتی اس میں. تو یہ کولیپس نہیں کرتے جا رہے آہستہ آہستہ؟ وہ اپنے گولز کو اچیو نہیں کرتے جا رہے؟ کر رہے ہیں، وہ اپنے محور میں کام کر رہے ہیں. چائنا اپنے محور میں کام کر رہا ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور لوگوں کو بھی خوشحال رکھا ہے اپنے ممالک میں. کیونکہ ہمارے کافی دوست پڑھتے ہیں وہاں پر، پی ایچ ڈی وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. وہ ان کی آبادی بھی انٹرنل بہت خوش ہیں. تو چائنا بہت ڈیولپنگ کنٹری ہے. اچھا، وہ نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کتنا ڈیولپ ہے، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. ایک آخری میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سوال آپ سے کروں گا. یہ ایران اور جو یو ایس کا ایشو چل رہا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ پیورلی انٹرنل ایشو ہے یہ ایران کا. تو اس میں یہ کہنا کہ اگر آپ اپنے پروٹیسٹرز پہ شیلنگ کریں گے، آپ اپنے پروٹیسٹرز پہ کسی بھی طرح کی ان کے آگے ریزسٹنس یا ریٹیلیشن کریں گے، تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم آپ کو نہیں سروائیو کرنے دیں گے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. کوئی تعلق نہیں ان کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی دینے کا. وہی بات ہو گئی جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ پاور از آلویز رائٹ. تو یہی بات ہے، اس میں کوئی تو مداخلت نہیں. یہاں پہ یو این کا رول کہاں پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ یو این کا رول کیوں نہیں؟ یو این سائلنٹ ہو گیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ کیونکہ پتہ نہیں کیوں امریکہ سے وہ پورا ادارہ یرغمال ہوا ہے اس وقت. اس کی کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آ رہی. اور یورپین یونین ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 28 ممالک ہیں، ان کی کوئی ایگزسٹنس نظر نہیں آ رہی. مجھے نہیں پتا اس بات کا میں کس طرح اس کو ڈیفائن کروں کہ یو این اے کہاں پر ہے. یہ ورلڈ وار 2 جیسے ہی ختم ہوئی تو 1945 میں، تو ان کا شروع ہو گیا تھا انفلوئنس دنیا کے اوپر. مگر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنا یو ایس اے ایک طرف ہے اور باقی دنیا ایک طرف ہے. یو این او اس کے اندر شامل ہے، 208 ممالک ہیں میرے خیال سے یو این او میں. کسی کی مجال نہیں امریکہ کے خلاف کوئی ایک چیز گورنمنٹ لیول پہ بول سکے. پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا فلسطین کا، ہر وقت وہاں پر ویٹو پاور یوز کر کے
امریکہ اس کو جو ہے وہاں پہ سیز فائر نہیں ہو رہا تھا, سیز فائر نہیں ہونے دے رہا تھا. ایک پھر پتہ نہیں کس طرح یہ اللہ کی طرف سے ہوا فلسطینیوں کے لیے ایک. خیر وہ تو سر وہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. میری جو رائے ہے اس میں کچھ الگ ہے, کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کمپلیٹلی سیز فائر ہے, وہاں پہ ابھی تک وہ اسٹرائکس کر رہے ہیں. چلیں موو فارورڈ. اپنے چینل کی وجہ سے یہ مائٹ از رائٹ ہر وقت نہیں ہونا چاہیے. میں یہی دینا چاہ رہا ہوں میسج اپنے ویورز کو کہ جو پاور ہے ہر وقت صحیح نہیں, یہی ایگزیکٹلی میں یہی کم از کم اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے. امریکہ کی میں مثال دوں گا سر, میرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کو بولنے سے یا میری کرنے سے, مگر میں اپنے ویورز کی رہنمائی کروں گا. رائٹ اور رانگ کی جو تصویر ہے نا ان کے سامنے وہ ضرور آپ رکھیں گے زاویے کے حساب سے. مجھے نہیں پتا لوگ کیا سوچتے ہیں, کس طرح سوچتے ہیں. دیکھیں مائٹ از رائٹ کی جو آپ وہ بات کر رہے ہیں بار بار, اب امریکہ کی آپ ایگزامپل لے لیں. وہاں پہ جو پاور تھی, وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ ٹرمپ کے اگینسٹ تھی بظاہر جو نظر آ رہا تھا ہمیں, اور جو اسپیکولیٹ کر رہی تھی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی. تو وہاں پر دیکھیں اتنی اسٹرانگ ہے ڈیموکریسی کہ ٹرمپ کو لوگوں نے ووٹ ڈالا, وہاں پہ کوئی روک نہیں پایا, وہاں پہ کوئی طاقت کوئی پاور ان کو نہیں روک پائی. اور آپ دوسری ایگزامپل لے لیں زہران ممدانی کی, وہاں پہ اس کے بہت زیادہ اگینسٹ تھی یہ پاور اور یہ ٹرمپ خود, لیکن وہاں پہ جب انہوں نے لوگوں نے ووٹ دیا, واٹ یو تھنک یہ ایک بڑی ایگزامپل نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں تو آپ دنیا کی سپر پاور بن جاتے ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ امریکہ جب اپنے ملک میں یہ پالیسی اپلائی کرتا ہے, فالو کرتا ہے, تو باقی دنیا میں اس کی جو عزت اور تکریم ہے وہ کیوں نہیں اس پوائنٹ کی وہ کرتے. ہاں صحیح, بالکل صحیح بات کی آپ نے. دیکھیں جو امریکہ کو سپر پاور بنانے میں مدد کر رہی ہے چیز وہ یہی ہے, ٹھیک ہے, یا لینڈ آف اپورچونیٹی کہا جاتا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ یا دنیا پہ راج کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنے لوگوں کی جو خیالات ہیں, اپنے لوگوں کی جو خواہش ہے اس کو عزت دے رہے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کہ امریکہ کا صدر جس کا لیول یہ ہے, اور ممدانی صاحب جو ایک شہر کے میئر ہیں ان کا لیول یہ ہے, اور وہ ان کی مخالفت میں آئے پھر بھی جیت گئے. تو دیکھیں یہی چیز ہے منفرد بنانے والی امریکہ کو, کہ وہاں ڈیموکریسی ریئل معنی میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہی چیز دوسرے جب ممالک میں ہوتی ہے تو اس میں یہ انٹرفیئرنس کیوں کرتے ہیں؟ یہی ہپوکریسی آ جاتی ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہوں اور باقی عوام کے لیے جو. اچھا کوئکلی میں ابھی ایک پوائنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنی فارن پالیسیز پر بڑی زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہیں, پازیٹیو وے میں جا رہی ہیں, دنیا کے ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھے جا رہے ہیں. تو ریسنٹلی ابھی پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے ویزا بین کر دیا ہے پاکستان کے لیے. تو یہ کس طرح کی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس پہ کیا آپ کہیں گے؟ 75 ممالک کا میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ویزا بین ہے, اس میں انڈیا نہیں ہے. انڈیا, حالانکہ انڈیا کا تو رفٹ بھی چل رہی ہے ان کے ساتھ, بڑی رفٹ تھی. اب پتہ نہیں یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں کس طرح لے کے چل رہے ہیں, حالانکہ ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے معاملات تھے. اس پہ مجھے تفصیل نہیں ہے, میں تفصیل جان کے انشاءاللہ ضرور اس پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ پاکستان سے بہت بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے, جو کہ پروفیشنلس ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ چلیں. تھینک یو سو مچ اخلاق بھٹو صاحب, آپ نے وقت دیا اور بڑے سراؤنڈنگ دکھائیے گا. جی یہ اخلاق احمد بھٹو صاحب اپنے ولیج میں آئے ہیں مسقط عمان سے نکل کے. تو یہ ماشاءاللہ نیچرل بیوٹی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ جو کراپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویٹ کی کراپ ہے. تو باقی بھی اور چیزیں بھی ہیں یہاں پہ اور جو ہوتی ہیں چیزیں, لیکن جو وافر مقدار ہے وہ اس کی ہوتی ہے, جس کو گندم کہتے ہیں یا پھر آپ جو بھی کہتے ہو اپنی زبان میں. چلیں ویورز, تھینک یو سو مچ. ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو آپ کس موضوع پہ, کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.